अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, आज एक हमारे इस मुल्क की जो हालत बदलती जा रही है दिन पे दिन, और जिस तरह से जो है सेकुलरिज्म के नाम पर ख़ासतौर के एक कम्युनिटी मुसलमानों को लेकर जो है जहर उगला जा रहा है, जिस तरह से कस्में खाई जा रही है और साधुओं संत के भेष में जो है जो लोग मुसलमानों के खुलेआम कत्ल करने की जैसी बात कर रहे हैं, इस पर हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारे जो है हमारे मुल्क के जो मुस्लिम कायदीन हैं, वो सारी चीज़ें सारे लोग खामोश हैं। इसको आप किस तरह की नज़र से देखते हैं और आने वाले वक्त में हमारे मुल्क की क्या हालत होंगी, आप क्या समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए हमारी जो है हिदायत का सामान जो है फ़राहम किया, और हमको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकसद ज़िंदगी अता फरमाया। वो मकसद ज़िंदगी ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा दिनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हमने अपने नबी को दीन हक़ के साथ इसलिए भेजा कि तमाम झूठे मज़ाहिब पर इस दीन हक़ को गालिब कर दे, खाह काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। और ज़िंदगी के लिए हमें जो शराइत दी कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, ऐ मुसलमानों तुम मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, आप जो फ़िरक़े में बट ना जाओ, तक़सीम ना हो जाओ, वरना तुम तबाह बर्बाद होकर रह जाओगे और तुम्हारी इस रूए ज़मीन पर हवा उखाड़ दी जाएगी और तुम्हारे चेहरे बेइज्जत कर दिए जाएंगे। ये तमाम जो है अहकामात, ये तमाम जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार कुरान ने हमको दिया है। लेकिन आइए हम देखें कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। हम और आप तक़ाबुल अगर करें इस मुल्क में कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमान और मुस्लिम उलमा इकराम ने जो है कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद और हमारा ही जो आज हशर हो रहा है उसका तक़ाबुल अगर करें तो पता ही चलेगा कि 33 करोड़ खुदाओं को मानने वाले मॉडर्न भगवानों को छोड़कर और 6700 ज़्यादा से ज़्यादा ज़ातों मुनक़सिब जो कौम आज एक मकसद के तहत मुनज़्ज़म हो रही है, मुत्तहिद है, और उनके लिए नौजवान कारकुन जो है उनके पास मुहैया हैं, दस्तयाब हैं करोड़ों के तादाद में ज़िंदगी के हर शोबे में, हर महाज पर। और उनके साधु भी हैं, संत भी हैं, कोई किसी खुदा को मानने वाला, कोई किसी खुदा को मानने वाला, किसी को कोई एक जो है ऐसा मकसद नहीं जिसकी बुनियाद पर जो मुत्तहिद हो सके, मुनज़्ज़म हो सके, एक कहलाए जा सके। हिंदुओं में जो है इतने हज़ारों ज़ातें होने के बावजूद आज मुत्तहिद मुनज़्ज़म सिर्फ एक ही नुक्ते पर, वो नुक्ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करना, उसकी बुनियाद पर वो मुत्तहिद है, वो मुनज़्ज़म है। आइए आप और हम देखें कि जो इस रूए ज़मीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़रार करने वाले नबूवत का और किताब हिदायत कुरान मजीद जैसी किताब के जो हामिल ये लोग, आज उनका ये हशर अंजाम क्यों हो रहा है? वो तो करोड़ों खुदाओं को मानने वाले, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन आप इस रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादतुल्लाह शरीक होने का ऐलान करने वाले, उस हक़ पर ईमान रखने वाले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान रखने वाले, कुरान मजीद जैसी किताब पर के हामिल है ये कौम, ये उम्मत और उम्मत वाहिदा आज इस कदर बेवक़्त, बेवज़न, बेहैसियत, बेइज्जत क्यों होकर रह गई है? इसलिए कि जिस पर हमने तकिया किया, जिसको हमने इमाम अपना बनाया, वो था, मैं समझता हूँ कि अक्सरियत, सबको नहीं कहूँगा मैं, वो है हमने अपने उलमा इकराम को और जो है मजहबी जमातों को हमने अपना इमाम बनाया। कुरान को हमने अपना इमाम नहीं बनाया। इन जो है मुख्तलिफ मसलक के जो है मानने वाले उलमा इकराम की तकरीर को हमने अपना इमाम बना लिया, उनको अपना रहबर समझा, रहनुमा हमने समझा। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस से, आपके उस्वे हसना से और सहाबा इकराम के उस्वे हसना से हमने कभी जो है कोई सबक हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, ना उसको पढ़ने की कोशिश की, ना उसको समझने की कोशिश की। और वो उलमा इकराम ये जो सिर्फ मज़हब का, मसलक का कारोबार करने वाले ये लोग हैं, जिनका दीन के नाम पर दीन का कारोबार करना इनका जो है पेशा है,
نسل در نسل یہی وہ پیشہ کرتے آ رہے ہیں, اسی سے روٹی روزی کماتے آ رہے ہیں. اور مسلمانوں کو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا منظم متحد ہونے کے بجائے ان میں مسلمانوں کو آپس میں جو ہے درار ڈالنے, نفرتیں پیدا کرنے, ایک دوسرے میں دشمنی پیدا کرنے, ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے جو ہے آپ ان کے ذہن و فکر کو بنا رہے ہیں, ان کی اب جو ہے ان کو جو فروغ دے رہے ہیں اس انداز کو, اس ماحول کو, اس دشمنی کو. تو پھر آپ کس انداز سے جو ہے دنیا میں آپ جو ہے کیسے جو ہے باعزت ہو کر رہو گے؟ آپ کے اوپر تو یہ جو ہے قہر نازل ہونا لازمی ہے, آپ کے اوپر, آپ پر یہ قہر نازل ہونا لازمی ہے. اسی لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے ہم مسلمانوں پر جو ہے یہ لوگ ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسا جو ہے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اے اللہ کے رسول, کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ لیکن بہت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ زیادہ ہوں گے, لیکن ان میں ایک مرض پیدا ہو جائے گا, وہ زندگی سے محبت اور جو ہے موت سے ڈرنا. یہ جو ہے اب جو اس بیماری نے مسلمانوں کو یہاں تک کر دیا. کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہے ہزاروں فسادات مسلمانوں کی جو اس ملک میں ہوتے رہے آج بھی ہو رہے ہیں, اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہوا, کئی مسجدیں شہید کر دی گئیں, اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں کوئی تغیر اور تبدیلی آئی؟ تو پھر نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ بھی تو نوجوان ہیں, وہ کیوں اب جی اپنے مذہب کے لیے مرنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں, وہاں کے بچے اور بچیاں سب مل کر؟ وہ جو ایک اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے اتنے اتاولے اور بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ اور آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ جو ہے ہم کو اپنی زندگی میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے؟ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا, کبھی تم نے یہ اس بات کا عہد نہیں لیا کہ ہمارے گھروں سے, ہمارے جو ہے خاندانوں سے جو ہم جو ہے ان رسومات کو نکال کر پھینک دیں گے, شرک کو نکال کر پھینک دیں گے, بدعت کو نکال کر پھینک دیں گے؟ کبھی آپ نے اس بات کا عہد نہیں لیا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو ہے ہم اپنے محلوں کو ایک مثالی محلہ ہم بنائیں گے, ہم جو متحد رہیں گے, منظم رہیں گے, اور ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ نوجوان بن جائیں گے. ہم جو ہے آپس میں لڑ جھگڑ کر گھریلو جھگڑوں کو, گھریلو تنازعوں کو ہم جو ہے شریعت کی روشنی میں طے کر لیں گے. کسی جو ہے غیر اسلامی قانون کے پاس ہم نہیں جائیں گے, کسی جو ہے ایسے غیر مسلم کے پاس جا کے ان کے سامنے ہاتھ بن کر نہیں ٹھہریں گے. اس طریقے سے اسلام کو, ملت کو رسوا نہیں کریں گے. کبھی آپ نے اس بات کا عہد کیا ہے؟ کوئی مقصد زندگی میں تم سے پوچھتا ہوں, میں نوجوانوں, تمہارا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے تو اور تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اے علماء اکرام, مختلف جو ہے تنظیموں کے ذمہ داروں, وہ وقت قریب آ رہا ہے. میں جو ہے 25 سال سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ دیکھو یہ ہونا ایسے اس انداز سے ہو رہا, جو کچھ کہتا رہا ہوں, ایک ایک بات صحیح قدم بقدم پر صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود نہ تمہارے کانوں میں کوئی جور رینگتی ہے, نہ جو تم کو احساس ہوتا ہے اس بات کا. ایک چھوٹا سا فارمولہ جی اس کے لیے جو اپنے محلے مراد نگر سید گڑھ میں جس کی کوشش کر رہا ہوں, وہ کہ ہے مسلم ایک تجویز جو ہے جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں, وہ جو ہے میرا اپنا تجربہ جو ہے اپنے علاقے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ہے مختلف مساجد کا ایک وفاق, ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہے, زیادہ نہیں, محلے کے 10-15 مساجدوں کی کوارڈینیشن کا کمیٹی بنایا جائے, جس میں کوئی بڑا نہیں, کوئی صدر نہیں, سب برابر کے جو ہے خادم رہیں گے, خدمت گزار رہیں گے. اس علاقے کے ذمہ داروں کا کام کیا ہونا چاہیے, مسجدوں کے انتظام کمیٹی کا ذمہ دار کیا ہونا چاہیے کام, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مسجد کو مسلمانوں کا مرکز بنایا تھا, مسلمانوں کا مرکز بنایا مسجد کو. آپ کے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے, مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو اپنے علاقے کی کتنی مساجد, آپ کے علاقے میں کتنے مسلمان رہتے بستے ہیں, ان کا تمام مکمل ڈاٹا آپ کو ہونا چاہیے. کتنے بچے سے نوجوان ہیں, ان کے جو ہے اخلاق کیا ہے, ان کے کردار کیا ہے, ان کی نماز کیسی ہے, ان کی صحت کیسی ہے, کتنے جو ہے ایسے جو ہے لوگ ہیں, بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں. ہر قسم کا ڈاٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے, کن کی کیا ضرورت ہے, کس کی جو ہے کوئی قانونی جو ہے طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے, حکومت کی اسکیمات سے ان کو کیا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے, ان کے آپسی تنازعات کو کیسے حل کر کے کیا گیا جا سکتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں, اور جو ہے کبھی ان کی اس بات کی ترغیب نہیں دی کہ ایک آپ اچھے مومن بنے اور دین کے داعی بنے اور اچھے مجاہد بنے, اور اپنے جسموں کو, اپنے ذہنوں کو جو ہے آپ نے تیار کرنے کی کوشش نہیں کی, تاکہ جو ہے آپ جو ہے اپنے علاقے کو مثالی علاقہ بنا سکے. دیکھیے میں آپ بات کہتا ہوں, مقابلہ کس سے ہوتا ہے, اور اگر 1000 کا ایک مجموعہ اگر ہے, اس میں اگر جو ہے ایک
20-25 جو ہے ایک منظم متحد لوگوں کی ٹولی اگر آ جائی تو جو ہے اگر آپ پر حملہ آور ہو تو بیوقوفوں کی 1000 آدمی کی جو ٹولی ہوتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے، راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس نہ کوئی عزم ہوتا ہے، نہ کوئی حوصلہ ہوتا ہے، نہ کوئی تربیت ہوتی ہے، کوئی نظم نہیں ہوتا، کوئی ان کا امیر نہیں ہوتا، ان کو حکم دینے والا نہیں ہوتا، حکم کو مان کر اس کے اوپر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب تمام چیزیں کافروں کے پاس موجود ہیں، تمہارے دشمنوں کے پاس موجود ہیں، گلی گلی میں موجود ہیں، محلے محلے میں موجود ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مسجد کے ذمہ داروں، تم نے کبھی اس بات کی کوشش کی کہ تم اپنے محلے کے مثالی محلہ بنائیں؟ تم تو یہ چاہتے کہ جو ہے میں صدر ہوں، میں آتے ہوئے ہے میرے سامنے امام ہاتھ بن کے ٹھہر جانا، مؤذن ہاتھ بن کے ٹھہر جانا، مصلی ہاتھ بن کے ٹھہر جانا، میرا ہاتھ چومنا، تمہاری ذمہ داری صاحب خالی اتنی، اس لیے تم کان خواہ بنے پھرتے ہو کہ جو ہے سب لوگ میرے سامنے ہاتھ بن کے رہنا۔ تم اتنا سمجھتے ہو کہ میں بڑا ہوں اپنے آپ کو، اس بس جو ہے مسجد کو کبھی کلر کرا دیا، کچھ تعمیر کرا دی، لائٹ کا بل بن دیا، اور جو ہے کہ امام اور مؤذن تنخواہ دیتی، اسی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، تم جیسے لوگوں کو کبھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں رسوا نہیں ہوگا تم؟ کیوں منظم متحد کو تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم جو ہے ہمیشہ دفتروں میں جو اللہ کی غلامی کرنے والوں، آج بھی تمہاری ذہنیت غلامی ہے، جو آج مسجد کا صدر بن کے اپنے آپ پر تو اتراتے ہو تم کو۔ غلبہ اسلام کی تمہارے پاس جو ہے ذہن و فکر ہے، نہ تمہارے پاس سوچ ہے، نہ تمہارے پاس حوصلہ ہے، نہ تمہارے پاس بولنے کی زبان کھولنے کی تمہارے پاس ہمت ہے۔ ایسے غلام قسم کے جو مسجد کمیٹی کے لوگ، تم کیا ملت کی خدمت کر سکتے ہو؟ تم کیا آنے والے حالت کا مقابلہ تم کر سکتے ہو؟ کیا تم ملت کو سنبھال سکتے ہو، تربیت کر سکتے ہو؟ خواہ مسجد کمیٹی کے لوگ کیا نہ ہو، ایسے علماء کیوں نہ ہو، ایسے خطیب کیوں نہ ہو، تم سب بزدل ہو، اللہ سے زیادہ تم حکومتوں سے ڈرنے والے تم ہو۔ اس لیے تباہ بربادی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر تم منظم نہیں ہوگے، متحد نہیں ہوگے، تو تمہارا حالت تمہارا حال اسپین کی طرح ہو جائے گا، تمہارا ایمان تم سے چھین لیا جائے گا، تمہارے گھر جن پر تم اتراتے ہو، فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، تم سے چھین لیے جائیں گے، اور تم پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے، وقت پکڑو، اور اگر تم نے بھی توبہ نہیں کی، ابھی وقت ہے، اور تم اگر منظم ہو جاؤ، متحد اگر ہو جاؤ، تو اور پھر اپنے وہ اس نظم کو پیدا کرو جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے اگر بن جاؤ، متحد اگر ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن پلٹ کر آئیں گے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جو ہند سے ایک ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اس ٹھنڈی ہوا کا آپ کو جو پاس لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جو ہے امید کی تھی، آپ نے جو ہے پیشین گوئی کی تھی، اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ہم کو تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے تیاری آپ کو ہم کو کرنی چاہیے۔ جب تک تیاری جب کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تم جو اقرار کرو گے، اس کے لیے عہد کرو گے، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو تیار کرو گے، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ جو ایسے لوگ اٹھنے والے جو ہیں وہ تباہ برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا پورا ہوگا، یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اور یہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں انشاءاللہ وہی لوگ بھی ہم کلمہ پڑھیں گے، اور جن مسجدوں کو جو ہے وہ مندر بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ پلٹ کر جو ہے وہ وار ہوگا، وہی جو ایمان کو جو اسلام کو قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔